Hello and assalamu alaikum. This is Young Tijasa Kurshi gives you a very powerful, enthusiastic, and a very warm welcome into another video session from St. Gregory's High School. And we are taking English for SSC Part 2. I would like to start this class by elaborating on what we have done in our previous session. We are talking about, as you guys can see on your screens, the chapter King Faisal, and we've talked about it. Approximately, we've done the 4 paragraphs. We're in the 4th paragraph, and we're going to continue that today. But before going to that, I would like to start it by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who has created everything but called the uncreative. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Okay, class, so we are going to talk about King Faisal, what we have talked about today. For those who were absent or had not gotten things, I'm gonna give you a very kind of summary, or a kind of summary, a very kind of a summarized view of that what we have done yesterday. कल की क्लास में हमने बात की कि किंग फैसल मरहूम जो कि सऊदी अरब के बादशाह रहे हैं, ठीक है, वो उनकी पैदाइश 1907 में, वो बेटे थे किंग अब्दुल अजीज के। यहाँ देखें, किंग अब्दुल अजीज यानी बादशाह अब्दुल अजीज के वो बेटे थे। और इब्ने सऊद का सऊद उनके बेटे का नाम था। इब्ने सऊद मतलब होता है कि किंग अब्दुल अजीज सऊद का बाप, ठीक है, जैसे बिन होता है ना, इसी तरीके से सऊद का बाप। रिसीव रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल और पैटर्नल का डिफरेंस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि मैटरनल ननियाल को कहा जाता है, पैटर्नल दहियाल को कहा जाता है। अंग्रेजों में, अंग्रेजी सकाफत में ये तमाम चीजें वाजे नहीं है कि मामू, फूफा, फूफी, खाला, खालू, ठीक है, मामू और मुमानी, तो वो सिर्फ अंकल और आंट कहते हैं। भतीजा या भतीजी, भांजी या भांजे को हम सिर्फ नेफी नीस कहते हैं, लेकिन भांजा भांजी कहना तो वहां पे मैटरनल लगाएंगे। खैर ये तो बात ये कंटेंट से हटकर, लेकिन ये नॉलेज बहुत जरूरी थी। ये एक मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ सोसाइटी में पाया जाता है, जिसे जरूर दूर करना मैंने जरूरी समझा। उसके बाद हमने बात की कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने नाना जान शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ से हासिल की, और उन्होंने जब अपनी इब्तदाई इस्लामी तालीम हासिल कर ली, और मैंने आपको वाजे किया था कि जो बादशाह होते हैं उनकी तालीम जो है वो आपकी और हमारी तरह की तालीम नहीं होती है, बल्कि उनकी तालीम एक खास तरह की तालीम उन्हें दी जाती है, जिसमें उन्हें सिखाया जाते हैं वो गुर, वो स्किल्स जिनको आप कह सकते हैं इख्तियार करके वो क्या कर सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं। हुकूमत या रियासती मामलात को संभालने के लिए, सियासत को समझने के लिए उनकी जो है तरबियत की जाती है, जंगें लड़ने के लिए, इस तरह से, ठीक है। खैर अब तो खैर वो जंगों वाला जमाना नहीं रहा कि पहले आप तलवार लेकर निकल जाएं जंग में, तो अब जो है वो अलग तरह की तरबियत होती है, लेकिन उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वैसी तरबियत की गई। और अब जब उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम खत्म कर ली तो वो रियासती मामलात में दिलचस्पी लेने लगे। गो के वो मंझले थे, यानी अपने वालिद के दूसरे बेटे थे, उनका बड़ा बेटा जो है वो सऊद था। और मैंने आपको बताया था कि बादशाहत में जो है नस्ल दर नस्ल जो है, और डिसेंडेंट ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो क्या आता है, आपके पास नंबर आता है बादशाहत, यानी बड़ा बेटा पहले बनेगा बाप के मर जाने के बाद, या बाप के 10 बरदार होने के बाद, उसके बाद छोटा बेटा, उसके बाद उससे छोटा बेटा। तो जो फैसल थे वो दूसरे बेटे थे उनके, वो थे दूसरे बेटे, लेकिन उनकी जो दिलचस्पी थी रियासती मामलात में और लोगों की खिदमत करने में और सियासत और रियासती मामलात में वो बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने इब्तिदा में अपनी तालीम खत्म की और उसके बाद फौरन ही अपने वालिद के साथ उनके कह सकते हैं मिलजुल कर काम करने लगे, उनका हाथ बटाने लगे। और उनकी इन्हीं दिलचस्पी को देखते हुए सिर्फ 20 साल की उम्र में उनके वालिद ने हिजाज का गवर्नर बना दिया। मैंने आपको वाज़े भी बताया था हिजाज क्या है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 20 साल के बाद, 20 साल कह रहा हूँ, उसके कुछ देर टाइम बाद जो है उन्हें क्या बनाया गया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, यानी वजीर खारजा बनाया गया, जिसमें वो दीगर ममालिक में जाकर वहां से फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है लेते थे, या उन्होंने तजुर्बात हासिल किए, और एक मुल्क के दूसरे दीगर ममालिक से ताल्लुकात क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तिजारत कैसे होती है, ये सारी चीजें उन्होंने खूब सीखी। उसके बाद बिलाखिर जो है वो क्या बने, आर्म फोर्सेस के सरबराह भी रहे, यानी वो मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी रहे। आर्म फोर्सेस यानी कि जितनी भी आर्मी होती है, चाहे वो आपके पास एयर फोर्स हो, नेवी हो, या फिर लैंड फोर्सेस हो, जिसे आप और हम आम जबान में फौज समझते हैं। खैर आगे क्या बताया जा रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अब्दुल अजीज हिज एल्डेस्ट सन सऊद बिकेम द किंग। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, उसूल के मुताबिक उनका बड़ा बेटा सऊद बादशाह बन गया। और क्राउन प्रिंस कौन बना, क्राउन प्रिंस बना फैसल। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है द नेक्स्ट किंग टू बी, यानी आइंदा बनने वाला बादशाह, यानी इसके बाद कौन बादशाह बनेगा वो, क्योंकि वो मंझला था, दूसरे नंबर पे था।
اور انہیں ایک اور عہدہ اس کے ساتھ ساتھ دیا گیا. کراؤن پرنس تو یہ کہ ایک ایسا عہدہ ہے جو کہ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے, لیکن پرائم منسٹر وہ عہدہ تھا جو انہیں وہاں پہ دیا گیا. سمجھ آئی بات؟ پرائم منسٹر سے مراد وزیر بنایا گیا. وہ بادشاہ کا وزیر آپ نے سنا ہوگا, کھیلا بھی ہوگا. تو بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے وہ دراصل سارے اہم کام کرنا, فیصلوں میں بادشاہ کی معاونت کرنا, وہ سارے کام کرتے. ان دنوں جب انہیں حکومت ملی, ان کے ہاتھ حکومت آئی, یا آپ کہہ سکتے ہیں وزارت آئی, تو سعودی عرب بہت زیادہ مشکلات کا سے دو چار تھا, اور انہوں نے اپنی ذہانت اور آپ کہہ سکتے ہیں عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام مشکلات کو کیا کیا, حل کرنے کی کوشش کی. 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن جب انہیں اختیارات میں کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے 1960 میں استعفیٰ دے دیا, مستعفی ہو گئے وہ اس وزیر اعظم کی کسی پوسٹ سے. اور اس کے بعد کیا ہوا, 2 سال ایسے ہی گزر گئے. لیکن جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس عہدے پر جو شخص آیا ہے وہ اتنا اہل نہیں ہے, اور ملک جو ہے وہ جس وجہ سے انہوں نے ملک چھوڑا, مطلب وہ عہدہ چھوڑا تھا کہ ملک بہتری میں آئے گا, وہ نہیں کر پا رہے تھے, تو اس سے اور بدتر ہو گیا. تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی دن بدن. تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 سال ان کے بڑے بھائی اور حکومت کر پائیں گے, تو انہیں حکومت میں رہتے ہوئے ہی حکومت کا اگر وہ سنبھالیں گے, یعنی مثال کے طور پہ وزیر رہتے ہوئے بادشاہ بنیں گے, تو وہ زیادہ اچھے سی چیزوں کو ٹیکل کر پائیں گے. تو انہوں نے 2 سال بعد 1962 میں دوبارہ وزارت جو ہے یعنی وزیر اعظم کی آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ سنبھال لی. His elder brother King Saud fell seriously in 1964 and Faisal was chosen as the king by the Council of Ministers. اور جو وزراء کی مجلس تھی, کاؤنسل آف منسٹرز تھے, انہوں نے مل کر پھر کیا کیا, جیسے یہاں پہ وزیر پانی بجلی ہیں, وزیر تعلیم ہیں, وزیر سائنس ٹیکنالوجی, اسی طریقے سے وزراء ہوتے ہیں بہت سارے وہاں پہ سعودی عرب کے نظام سیاست میں, اور وہ پھر مل کر کیا کرتے ہیں, بادشاہ کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ بادشاہ کون بنے گا. آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ نہیں, یہ جمہوریت میں ہوتا ہے, بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا ہے, اور وہ نسل در نسل ہی چل رہا ہوتا ہے. 1923 سے لے کر اب تک یہ جو آل سعود ہے, یعنی کہ سعودی عرب میں جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ خاندان ہے جسے آل سعود کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنے نام پہ ہی ملک کا نام سعودی عربیہ رکھ دیا, یعنی کہ سعودیوں کا عرب, اور پھر کیا کیا, اس پہ حکومت کر رہے ہیں جب سے اب تک. آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. جب انہیں حکومت ملی تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ مطلب کیا پرسپیکٹو تھا. اب بتایا گیا ان کے بارے میں کہ وہ اسلام سے بہت محبت رکھتے تھے, ایک نیک مسلمان تھے, اور چاہتے تھے کہ تمام لوگ جو ان کی ریاست میں رہتے ہیں وہ اسلام کی بتائی ہوئی طرز زندگی اختیار کریں اور اسی طرز زندگی میں اپنی زندگی گزاریں. اور اس کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے لوگ اسلام کی طرز پہ زندگی گزاریں, انہوں نے قوانین بنائے اور بہت ساری کاوشیں انہوں نے کی, جن میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کی پابندی وغیرہ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بہت زیادہ قائدانہ صلاحیت کے مالک تھے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا, بہت اچھی طریقے سے رول کیا کس کو, آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ کو, اور انصاف اور آپ کہہ سکتے ہیں عقل مندی کے ساتھ اس کو رول کیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا, ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے, ترقی کی جانب لے جانے کے لیے اہم اور بڑے بڑے فیصلے کیے. سب سے اہم تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے دولت ہوتی ہے, انکم ہے. تو انہوں نے انکم کو بڑھایا, جو کہ منرل آئل آج بھی سورس ہے, یعنی جو معدنی تیل ہے وہ اس سب سے بڑی سورس ہے آج بھی سعودی عرب کی انکم کے لیے. تو انہوں نے اس کی پروڈکشن کو بڑھایا, فیکٹریز اور ملز لگائیں جس سے لوگوں کو نوکریاں ملی. اور کسی بھی ملک کی خوشحالی لوگوں کی خوشحالی سے ہوتی ہے. جب تک مثال کے طور پہ حکومت کے پاس بہت دولت ہے لیکن لوگ آج بھی قسم کرسی میں ہے, غربت میں ہے, اور انفراسٹرکچر نہیں ہے ریاست میں, وہی ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں, تو اسے ترقی یافتہ نہیں کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے پیسے جمع کیے, اس کے بعد پھر کیا کیا, یعنی پیسوں کا انتظام کیا, بندوبست کیا, اور اس کے بعد کیا کیا, ملک میں وہ پیسے لگانا شروع کیے. کرپشن نہیں کی بلکہ لگانا شروع کیے, اور فیکٹریز بنوائی, ملز بنوائے, تاکہ پروڈکشن اور بڑھائی جا سکے, آئل کو ریفائن کیا جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ ریگستان میں پانی کا ہوتا ہے, تو انہوں نے بہت سارے صحرا کو سیراب کیا پانی سے, اور بہت ساری جگہوں کو کیا کیا, زرخیز کیا, تاکہ وہاں پہ کھیتی باڑی کی جا سکے, اور خوراک کی جو قلت ہے اس سے بچا جا سکے اور نپٹا جا سکے. فیصل کے لیے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 3 چیزیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. پہلا ہے امن, دوسرا ہے تعلیم, اور تیسری ہے صحت. امن ہے تو سب کچھ ہے, چاہے تعلیم اور صحت ہو, لیکن امن نہیں ہے تو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, انصاف نہیں رہتا, اور آپ کی تمام کمائی ہوئی دولت جا سکتی ہے. آپ ایک تعلیم یافتہ شخص کو قتل کر دیں تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے ریاست کا. تو امن سب سے ضروری ہے. اس کے بعد اگر امن ہے لیکن لوگوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی, تو لوگوں کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہم سندھ میں ہمارے یہاں پہ رہنے والے 67% عوام کا دیکھتے ہیں, کہ جنہیں تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکیں, اور ان کے حالات ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں کتنے ابتر اور بدتر ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چلیں امن بھی ہے, آپ کے پاس علم بھی ہے, لیکن اگر صحت خراب ہو تو پھر یہ صورتحال نہیں چل پاتی زیادہ دن. جیسے آج اب ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 اس کی سب سے بڑی مثال ہے, جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ صحت ہونا کتنی ضروری چیز ہے, اور صحت جو ہے
وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے پڑھا بھی تھا ہیلتھ از ویلتھ, یعنی کہ تندرستی کی عظمت کو, تندرستی کی آپ کہہ سکتے ہیں اہمیت کو ہم نے گریڈ 9 میں ایز اے چیپٹر پڑھا بھی تھا. خیر, تو انہوں نے بتایا کیا کہ انہوں نے اسپتال کا ایک نیٹ ورک بچھایا اور ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز بنائے. ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز میں فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈسپینسریز وہ چھوٹی کلینکس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے, جیسے آپ اپنے گلی محلوں میں جاتے ہیں, بخار ہے, نزلہ کھانسی ہے, یا چھوٹی موٹی کوئی بھی بیماری ہے ان کا علاج کروا لیتے ہیں, چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی ہے اس کی ڈریسنگ کروا لیتے ہیں. لیکن ہاسپٹل میں بڑے علاج, سرجری, یہ سارے کام ہوتے ہیں جس میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اسکول اور یونیورسٹی کا ڈفرنس ہے. یونیورسٹی میں آپ ہائر ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو مختلف شعبہ جات ملتے ہیں جہاں پہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ ہوتے ہیں اسکول میں تو وہاں پہ آپ کو بیسک اور جنرل چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو بالکل ویسے ہی ڈسپینسری اور ہاسپٹل میں ڈفرنس ہوتا ہے, یا کلینکس اور ہاسپٹل میں ڈفرنس ہوتا ہے. ہاسپٹل میں آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملتے ہیں اور آپ کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے, سرجریز وغیرہ سب ہوتی ہیں. خیر, آگے بتایا جا رہا ہے, now a Bedouin living even 1,000 kilometers from the capital will find a hospital or dispensary not far from where he lives. ٹھیک ہے, کیا بتایا جا رہا ہے کہ بیڈوین کہا جاتا ہے. یہاں پہ ایک لفظ کہا گیا ہے اگر آپ دیکھیں, اور وہ لفظ کیا ہے, وہ لفظ ہے بیڈوین. ٹھیک ہے, بیڈوین کا کیا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بیڈوین کا مطلب ہوتا ہے خانہ بدوش. خانہ بدوش سے کیا مراد ہے؟ خانہ بدوش سے مراد ہے بنجارے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں, خانہ بدوش کہتے ہیں. وہ لوگ جن کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا انہیں ہم کیا کہتے ہیں, خانہ بدوش, جو ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں, آوارہ گرد. میں آپ کو متعدد مرتبہ سمجھا چکا ہوں, ٹھیک ہے. اب اگر ایک آوارہ مطلب اب اگر ایک آپ کہتے ہیں خانہ بدوش شخص ہے جو کہ گاؤں میں رہتا ہے, ادھر ادھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اسے بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے بڑے بڑے اسپتال آنا پڑتا تھا. جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو پاکستان اور بالخصوص کراچی میں آپ کو بڑے اسپتال نظر آئیں گے, اور بڑے شہروں میں, لاہور میں ہیں, کراچی میں. اور پاکستان کا سب سے اچھا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ کے حوالے سے یا ہارٹ ایشوز کے حوالے سے, ڈیزیز کے حوالے سے جو اسپتال ہے, دیٹ از NICVD, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیک واسکولر ڈیزیز, جنرلی آپ اور ہم کارڈیو کے نام سے جانتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہو کبھی اگر آپ کا جانا ہو تو آپ سرکاری اسپتال جائیے گا اور وہاں جا کر لوگوں کی صورتحال دیکھیے گا. اگر آپ کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں, اگر آپ کا دل خراب نہ ہو جائے صورتحال دیکھ کر, تو پھر آپ سوچئے گا کہ آپ کو واقعی جو ہے آپ کے دل میں احساس ہے نہیں ہے. کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے خاندانوں کے, مطلب غریب لوگ ہیں جو 12-15 ہزار روپے کی دہاڑی کماتے ہیں. پاکستان میں اب بھی جو بجٹ آپ کہہ سکتے ہیں پاس ہوا ہے, ایک عام مزدور کی تنخواہ کم از کم مہینے کی 16,000 روپے. اب آپ بتائیں اس میں ایک انسان علاج کیسے کروائے گا؟ تو آپ اور ہم تو الحمدللہ اس صورتحال میں ہیں کہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر علاج کروا سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ انہیں لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے, سرجریز کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے, اور اس کے لیے وہ بیچارے کام وغیرہ سب چھوڑ کر اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے اسپتال آتے ہیں, وہیں پہ بستر بچھا کر سو رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر. اور اتنا برا حال ہے کہ شاید آنکھیں دیکھ کر جو ہے وہ یقیناً نم ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کب تک ایسا چلے گا, جبکہ ایک ملک اور ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے, مفت تعلیم اور مفت آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحت کی سہولیات فراہم کرے. لیکن ہمارے یہاں پہ ان دونوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تعلیم میں جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں گدھے اور گھوڑے پڑھ رہے ہیں, بھینسیں پڑھ رہی ہیں. یہی دور تھا کہ 1960-70 میں جو ملک کے صدر بھی رہے ایون بعد میں, وہ لوگ بھی سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے, اور آج ان سرکاری اسکولوں کو پیلے اسکول کے نام سے جانتے ہیں, ورنہ پہلی وہی اسکول زیادہ کمپیریٹیولی اچھے مانے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو بہت چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. پہلے ہوٹلز میں جا کر کھانا کھانا مایوس سمجھا جاتا تھا, وہ لوگ کھانا کھاتے تھے جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ہوٹلز میں جانا ایک کیا بن چکا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں ایک سویگ بن چکا ہے, جس سے آپ پورٹری کرتے ہیں, ایک اچھائی کی علامت بن چکا ہے ان سمپل اگر میں آپ سے کہوں. خیر, اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے اسکول بنائے, اور مطلب اوپر لکھا ہوا ہے پیراگراف, اسی پیراگراف انہوں نے اسکولز بنائے, یونیورسٹیز بنوائی, اور یونیورسٹیز بنوانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسکول میں تعلیم فری, یونیورسٹی میں بھی تعلیم. اور نہ صرف یونیورسٹی کے بچوں کو تعلیم فری ملتی تھی, بلکہ وہ کیا کرتے تھے, بلکہ وہ بچوں کو اسٹیپنڈس بھی دیتے تھے. اسٹیپنڈس کا مطلب ہوتا ہے بچوں کو معاوضہ دینا. مثال کے طور پہ بچے اگر آ رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو انہیں ہر مہینے پیسے دیتی تھی ریاست, حکومت, تاکہ وہ اور بھی جو دیگر ضروریات ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی وہ بھی پوری کر سکیں. ہاسٹل ان کے لیے فری تھا. تو سوچیں اگر ہمارے یہاں پہ ہو جائے تو ہمارے یہاں کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ اس قابل ہوتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, لیکن قابلیت رکھنے کے باوجود بھی صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, انہیں گھر میں حالات برے ہونے کی وجہ سے انہیں کام بھی کرنا پڑتا ہے اور اپنی تعلیم بھی پوری نہیں کر پاتے. اور ایک ایسی بڑی تعداد ہے, آپ ماشاءاللہ سے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی تعلیمی اخراجات ان کے والدین اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور آپ ان 20 سے 30% لوگوں میں موجود ہیں جنہیں اس عمر میں کام نہیں کرنا پڑتا. ورنہ یقین جانیں 30 سے 37% ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر ہو رہی ہے, جو چھوٹے موٹے دکانوں میں آپ کو ہوٹلوں میں صفائی کرتے ہوئے, میکینک کے دکانوں میں بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ لوگ یقین جانیے ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ تمام سہولیات میسر ہیں, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی تعلیم کو بہتر سے بہترین طریقے سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. خیر, آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایک بیڈوین بہت دور رہ رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیماریوں کے لیے اتنی دور آنا پڑتا ہے, تو پہلے وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا, لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز بنوا دی, کلینکس بنوا دی, اور ہر علاقے میں ایک پورے علاقے کے لیے ایک بڑا سا, یعنی گلیوں میں کیا کر دیا, محلوں میں کلینکس بنوا دی, اور ہر ایک علاقے کے لیے ایک بڑا اسپتال بنا دیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھر بڑے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑتا تھا, اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریول نہیں کرنا پڑتا تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے یا ان کے علاج کے لیے. If you visit KSA, it is not USA. KSA کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنگڈم آف سعودی عربیہ. سعودی عرب کا صحیح نام کیا ہے؟ سعودی عربیہ نہیں ہے, اس کا پورا نام ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ. جیسے پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو ویسے ہی سعودی عرب کو, جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں, اس کا صحیح نام ہے سعودی عربیہ, اور اس کا پورا نام ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ, یعنی کہ سعودی عرب کی بادشاہت یا سلطنت آپ کہہ سکتے ہیں. You will find hundreds of Pakistani doctors, nurses and teachers serving their Arab brethren. Brethren کا مطلب ہوتا ہے بھائی. اچھا, بھائی سے مراد وہ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, تو اسلام کے اصول کے مطابق ہم نے کلاس 9 میں چیپٹر 1 the last sermon of the Holy Prophet peace be upon him میں پڑھا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی میں ایک کلمہ گوئے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ لیا, کوئی عرب میں رہے, چین میں رہے, ہندوستان میں رہے, امریکہ میں رہے, انگلستان میں رہے, وہ سب کے سب کیا ہیں, ہم تمام بھائی ہیں آپس میں. تو آج بھی واقعی میں ٹیچرز اور ڈاکٹرز تو سب سے زیادہ اگر سعودی عرب میں سرو کر رہے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں, پاکستانی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ کنگ فیصل کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گی. یہ کنگ فیصل ہیں, اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے, بہت اچھے اور نیک انسان تھے. وہ کیسے, وہ میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں. The king helped the needy and the poor and provided many facilities to the pilgrims. پلگرم کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ پلگرم کے لفظی معنی ہوتے ہیں مذہبی رسومات ادا کرنے والے یا مذہبی جگہوں کا وزٹ کرنے والے. اب یہ مذہبی جگہ لازمی نہیں ہے کہ کیا ہو, مسجد ہو, یا مذہبی لازمی نہیں ہے کہ کعبہ ہو اور مدینہ. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم بات سعودی عرب کی کر رہے ہیں, تو سعودی عرب میں زیارت لوگ کس کی کرنے جاتے ہیں؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی کرنے جاتے ہیں نا, حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ پلگرم کا میں مطلب حاجی لوں گا. ٹھیک ہے, تو کنگ نے جو ہے وہ غریبوں کی ہمیشہ سے کیا مدد کی, اور وہ جو حاجی تھے یا عمرہ کرنے والے زائرین تھے, ان سب کو کیا کرتے, انہوں نے بہت ساری سہولیات فراہم کی. اگر آپ نے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی اثر نو تعمیر دیکھی ہو, تو اس کی جو نئی تعمیر نو ہوئی تھی, جو آج آپ اور ہم ڈیجیٹل تعمیر دیکھتے ہیں, اس میں ان کا بہت زیادہ کیا ہے ہاتھ رہا ہے. اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ جو حاجی ہیں ان کو کیا کیا جائے, سہولیات فراہم کی جا سکیں. نہ کہ آج کی صورتحال جو آپ سعودی عرب کی دیکھ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے والوں پہ کتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مہنگائی کر دی گئی ہے. ایک دفعہ ایک بندے نے حج کیا, دوسری مرتبہ جا رہا ہے تو دگنی اس سے فیس لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں وہاں پر رہنا لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا, اور ایسا ہے کہ اب یہاں پہ آپ کو ہوٹل بک کروا کے جانا پڑے گا. پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ یہاں سے جاتے تھے, کسی کے گھر بھی رہ لیتے تھے, لیکن اگر کوئی وہاں رہ رہا ہے ان کا جاننے والا. لیکن اب وہاں پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ہوٹل بک کروانا لازمی و ملزوم ہے تاکہ ان کا بزنس بن سکے, کیونکہ ان کی آئل جو ہے اس کی پروڈکشن اب ویسی نہیں رہی ہے, ڈیمانڈ ویسی نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. تو وہ کیا کر رہے ہیں, انہی حاجیوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے بجائے ان کے اوپر بوجھ اور ڈال رہے ہیں. آج کل کے لوگ وہاں مندریں بنوا رہے ہیں. یہ تو صورتحال ہو گئی ہے کہ دبئی میں, سعودی عرب میں, ان جگہوں پہ جو ہے وہ مندریں بن رہی ہیں, پاکستان میں مندریں بن رہی ہیں. اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. خیر, اس بات پہ میں ابھی بحث نہیں کرنا چاہوں گا, ورنہ بات بہت طول پا جائے گی, لمبی ہو جائے گی. خیر, he had a strong wish to unite the Muslims of the world and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together. ان کی خواہش تھی, اور وہ خواہش تھی مسلمانوں کو متحد کرنے کی. متحد سے مراد ہوتا ہے مسلمانوں کو یکجا کرنے کی. آج آپ اور ہم افغانی پہلے ہیں, پاکستانی پہلے ہیں, اور ایرانی پہلے ہیں, اور ہم عراقی پہلے ہیں. ٹھیک ہے, ہم شام سے تعلق رکھنے والے پہلے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہندوستانی پہلے ہیں, ہم بنگلہ دیشی پہلے ہیں. لیکن ہم جو ہے کیا نہیں ہیں, اگر میں آپ سے بات کروں, ہم یہ سب پہلے ہیں لیکن ہم پہلے مسلمان نہیں.
ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ 2019 میں ہونے والے ورلڈ کپ میں کہ ہم نے ہماری آنکھوں نے منظر دیکھا کہ ایک ہی کلمہ گو یعنی کہ افغانستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ صرف ایک کھیل کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے اور پوری دنیا میں اس کا مذاق بنا. تو سمجھنے والا پرسپیکٹو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم 41 ممالک 44 ممالک ایک ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو ہم مل کر کسی بھی دنیا کی طاقت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کسی ملک کے پاس دولت ہے جیسے قطر، سعودی عرب، دبئی وغیرہ کے پاس دولت ہے، پاکستان کے پاس ذہانت ہے، پاکستان کے پاس اسکلفل لوگ ہیں اور پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم سب ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ کریں گے. یعنی کہیں پہ ہم ثقافت میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، کہیں پہ دولت سے اور کہیں پہ آرمی سے اور کہیں پہ کسی چیز سے، کہیں پہ کسی چیز سے، اور پھر ہم مل کر ایک بہت متحد اور طاقت آپ کہہ سکتے ہیں بڑی بن جائیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ایسا ہو اور تمام مسلمان آپس میں مل جل کر کیا کریں، کام کریں. His services in making the Muslim conscious of the need for brotherhood can never be forgotten. اور ان کی جو خدمات ہیں مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ آپس میں عالمی بھائی چارگی کتنی ضروری ہے، ان کی ان تمام کاوشوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، بھلایا نہیں جا سکتا. It is now the duty of Muslims to continue the struggle for the achievement of this unity. اور تمام مسلمانوں کی اب کیا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ ہم سب مل کر جدوجہد کریں تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے. He practiced what he preached and assisted the Muslims conquest of the world. انہوں نے نہ صرف ان تمام چیزوں کی بات کی بلکہ پہلے ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کام کر کے دکھایا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو پریچ کیا. He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference at Lahore in 1974. کیا بتایا جا رہا ہے؟ 1974 میں ایسے ہی تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے پاکستان لاہور میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جسے اسلامک سمٹ کانفرنس کہا جاتا ہے. اور سمٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، اونچائی، سب سے اونچی جگہ. تو مسلمانوں کی اس سمٹ کے لیے، مسلمانوں کی اونچائی کے لیے اس کانفرنس کو کیا کیا گیا تھا؟ منعقد کیا گیا تھا. اس کا نام اسلامک سمٹ کانفرنس رکھا گیا. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اگلے پیج میں تو یہ جو آپ کو یہ ایک مینار نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے سمٹ مینار لاہور میں جو ہے، جو کہ اسی آپ کہہ سکتے ہیں کانفرنس کی یادگار میں بنایا گیا. اور اس زمانے میں محض 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جم کر کوشش کی تھی. وہ ایک تھے ان میں سے کنگ فیصل، اور دوسرے کون تھے؟ وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اور میں یہاں پہ آپ کو واضح کر دوں کہ میں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا. محض جو سچائی ہے میں آپ کو وہ بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کہانی جو ہے، یہ جو چیپٹر ہے وہ سیاست سے اس کا تعلق ہے اور ریاستی معاملات سے تعلق ہے، لہذا میں آپ سے سیاسی گفتگو یہاں پہ کر سکتا ہوں. King Faisal was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan. He gave generous help to this country on several occasions. King Faisal نے بہت مخلص تھے اور خیر خواہ تھے پاکستانی لوگوں سے، اور انہوں نے پاکستانی لوگوں کی کئی مواقعوں پر بڑھ چڑھ کر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کی مدد کی. جنرس مطلب ہوتا ہے سخاوت، یعنی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ دل کھول کر پاکستان کی مدد کی، اور مالی مدد ہو یا جس طرح سے، بالخصوص مالی مدد. اور اگر آپ کو میں بتانا چاہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فیصل مسجد ہے ہمارے یہاں پہ، کہاں پہ؟ اسلام آباد میں. وہ فیصل مسجد بھی وہ یقیناً ان کے نام پر بنائی گئی ہے اور انہی کے فنڈ سے بنائی گئی ہے، جبھی انہیں اس مسجد کو ان کا نام دیا گیا ہے. اور کراچی، یعنی پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اس کراچی شہر کی جو سب سے بڑی شارع ہے، شارع فیصل، شارع فیصل بھی جو ہے وہ فیصل دراصل وہی فیصل ہیں، ان کے نام پر شارع فیصل کا نام شارع فیصل رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was on the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh. لیکن شخص ملانے کی کوشش کر رہا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمان ایک ساتھ رہنے والے جدا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے. تو یقیناً اسے بہت دکھ ہوا ہوگا، کیونکہ اس کا جو ویژن تھا وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام رہا ایک طرح سے. تو بتایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان سے باہر، پاکستان میں تو لوگ اداس تھے ہی، شاید پاکستان کے باہر اگر کوئی سب سے زیادہ اداس تھا پاکستان کے مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہو جانے پر، جو کہ اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، تو وہ کنگ فیصل تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے مسلمان متحد ہو، لیکن مسلمان ٹوٹ رہے تھے، بریک ہو رہے تھے، سپلٹ ہو رہے تھے، جدا ہو رہے تھے. He was against the state of Israel. جیسے ہمارے یہاں پہ ہم ہندوستان سے آپ کہہ سکتے ہیں ٹسل رکھتے ہیں. کیوں ٹسل رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو جھگڑا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارے یہاں پہ جھگڑا ہے کشمیر کی آزادی کا. بالکل ویسے ہی اسرائیل اور سعودی عرب میں جھگڑا ہے فلسطین کی آزادی کا. اور فلسطین جو ہے، یروشلم جو آپ کہہ سکتے ہیں فلسطین میں واقع تھا،
اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی بنے امریکہ کے صدر، انہوں نے کیا کیا، جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا اسرائیل کو، جو کہ یہودیوں کا کیا ہے ایک ملک ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاسپورٹ سے آپ دنیا کے تمام ممالک جا سکتے ہیں، ماں سوائے کس کے، آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ واضح لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ جو اسرائیل ہے اس کو اب تک واضح لکھا ہوا ہے یہ پاسپورٹ میں کہ آپ اس پاسپورٹ کے ساتھ دنیا کے تمام ممالک جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے اب تک اسرائیل کو ملک تسلیم ہی نہیں کیا ہے. جب آپ اس ملک تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر آپ وہاں پہ جانے کے لیے ویزا کیوں لیں اور تمام پروسیس کیوں کریں، کیونکہ پاسپورٹ ویزے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جب آپ ملک کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تو ویزا کس طرح کا، ٹھیک ہے. تو بالکل ویسے ہی. اچھا، اور یہ جھگڑا جو ہے دراصل یہ قوم سے زیادہ یعنی کہ ممالک سے زیادہ مذہب کا ہے، کیونکہ یہودی ہم جانتے ہیں کہ ویسے تو اور بھی کافر ہیں، جو بھی اللہ کا نام لیوا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ہندو ہیں، دیگر مذہب کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، کچھ لوگ تو مذہبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. لیکن جو یہودی ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں، اور اسرائیل جو ہے یہودیوں کا ملک ہے. اس وجہ سے یہ جو ہے ایک طرح سے بہت زیادہ ٹسل رکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ یروشلم میں مسلمانوں کا پہلا قبلہ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے مسجد اقصی، وہ وہاں پہ موجود ہے. اور مسجد اقصی کے بالکل ساتھ ہی والی دیوار جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بہت زیادہ مقدس دیوار ہے، جسے وہ لوگ وال آف ہوپ کہتے ہیں، یعنی کہ امید، دیوار امید کہتے ہیں، جس پر وہ لوگ اپنی وشز جو ہے وہ پرچی میں لکھ کر کیا کرتے ہیں، اندر آپ کہہ سکتے ہیں پوٹن کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ ان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کا ماننا ہے. اور وہ لوگ انتظار میں ایک مسیحا کی، جسے آپ اور ہم دجال کہتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریولوشن ورلڈ آرڈر آ جائے پوری دنیا میں اور وہ پوری دنیا کو آ لیں. اور اس کا ہمیں سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت ایک پیج پہ ہیں، اور امریکہ کھلے عام سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. مانو کہ یہ اڈاپٹیڈ چائلڈ ہو. کچھ لوگ اسرائیل کو امریکہ کا اڈاپٹیڈ چائلڈ کہتے ہیں، جسے پوری طرح سے اسپون فیڈنگ کرتا ہے کون، امریکہ. اور جتنی جدید طیارے ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کو دیے گئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کے چاروں طرف، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 5 بڑی اسلامی ممالک ہیں، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس سے اپنی ہی جگہ نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ اس کو پوری سرپرستی حاصل ہے دنیا کی سپر پاور امریکہ کی، ٹھیک ہے. تو وہ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. کس سے وہ نفرت کرتے تھے یا مخالف تھے؟ کس کے؟ اسرائیلیوں کے. کیونکہ وہ اسرائیلی اور یہودی جو ہیں وہ عربیوں سے یا مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں because of its enmity towards the Arabs. He strengthened the Arabs in their war against Israel. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ عربی افواج کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیں تاکہ وہ اسرائیل سے لڑ سکیں، لیکن ایسا ہو نہیں پایا، ٹھیک ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 1980 کی دہائی میں افسوس کے اب بڑا مقام ہے، ان بدبختوں نے مسجد اقصی پر آگ بھی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے، کیونکہ مسجد اقصی ان کے پاس ہی ہے، میں نے آپ کو بتایا، تو انہوں نے اس پہ آگ لگا دی تھی، جس پہ بہت زیادہ افسردہ ہوئے وہ، ٹھیک ہے. He felt deeply grieved when Israelis set Al-Aqsa Mosque on fire. جب ان بدبختوں نے مسجد اقصی مقدسہ پر آگ لگا دی تھی، اللہ انہیں واصل جہنم کرے. He made every possible effort to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، حتی الامکان کوشش کی کہ جو بھی جگہیں اسرائیل نے قبضہ کی ہیں مسلمانوں کی، انہیں ان سے چھڑایا جا سکے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. اور انہی یہودیوں نے جو ہے مل کر جو ہے، آپ کو بتاتا چلو 80 کی دہائی میں بتا رہا تھا کہ مقامات مقدسہ جو ہمارے یہاں پہ ہیں، مدینہ اور مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ، ان پر حملہ کیا تھا، جس میں پاکستانی فوج نے جا کر اس حملے کو ناکام بنایا تھا. یہی وجہ ہے کہ عربیوں کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کے لوگوں میں پاکستان اور پاکستان کے افواج کے لیے بہت قدر ہے اور بہت کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ احترام ہے. اور اسی وجہ سے اتنے اچھے تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے ہیں. اور یہ بات معاہدے اس کے بعد کر دیا گیا تھا کہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ، اس کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج بھی ویسے ہی مامور ہے جیسے کہ سعودی عرب کی فوج ہے. اور ان پہ کوئی بھی مصیبت آئے تو یہاں سے پاکستانی افواج وہاں سے جا کر ان سے لڑیں گے، کیونکہ ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ اگر کوئی مقامات مقدسہ دنیا میں ہے بینگ اے مسلم، وہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ ہیں. یہ 2 جگہیں سب سے اہم ہیں، ٹھیک ہے. اور ان سے نہ صرف ہمارے جذبات، احساسات جڑے ہیں، بلکہ ہماری آپ کہہ سکتے ہیں روح کا بھی ان سے رشتہ ہے. The Muslims all over the world. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ This great king died and resolved by a wicked nephew of his on 25th March 1975. یعنی یہ جو عظیم بادشاہ تھا، یہ ایک حملے میں مارا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا اپنے ہی بھتیجے کے 25 مارچ 1975 کو. اور اس بھتیجے کو ان یہودیوں نے لالچ دی تھی کہ وہ اس سے بادشاہت دلا دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو بھی مار دیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اپنے سگے چچا کا نہیں وہ کس کا.
The Muslims all over the world mourned his death. तमाम मुसलमानों ने पूरी दुनिया में इनकी मौत का जो है सोग मनाया. मौन का मतलब होता है मातम मनाना, सोग मनाना. मातम का लफ्जी मायने ही होता है सोग मनाना. The people of Pakistan in particular felt deep grief. इसको particular नहीं पढ़ते, particular पढ़ते हैं. तो पाकिस्तानी लोग जो है बिलखुसूस felt deep grief at this sad news. इस अफसोसनाक खबर पर बहुत गहरा सदमा लगा था तमाम पाकिस्तानियों को बिलखुसूस. Deep grief का मतलब होता है गहरा सदमा. There was not a single house in Pakistan which did not mourn his death. शायद कोई एक ऐसा घर ना हो पाकिस्तान में जिन्होंने उनकी मौत का अफसोस ना मनाया हो. As if an elder of the family had passed away. मानो मालूम होता था कि कोई फैमिली का, खानदान का कोई बुजुर्ग जो है वो चल बसा हो. Live like a soldier and die a martyr. वो एक सिपाही की तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी और एक शहीद की मौत मरे. With his death, not only Saudi Arabia but also the whole Muslim world has lost a sincere and the leader. क्या बताया जा रहा है कि उनकी मौत से न सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा ने एक मुखलिस और एक बहादुर, आप कह सकते हैं, लीडर खो दिया था. He was the religious leader of the Muslims at the garden of two holy places of the Makkah al-Mukarram and Medina. क्या बताया जा रहा है कि वो एक मजहबी रहनुमा थे इसके मुसलमानों के, और वो सरपरस्त थे दो मकामात मुकद्दसा के, मक्का अल-मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के. The Muslims of the world who have great love and respect for him will remember him as a noble and pious Muslim leader, and his name shall live forever in their hearts. क्या बताया जा रहा है? वो मुसलमान जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा एहतराम और मोहब्बत रखते हैं, वो उन्हें हमेशा एक नेक और बेहतरीन कायद के तौर पे, लीडर के तौर पर याद रखेंगे, और उनका नाम तारीख में हमेशा हमारे आइंदा आने वाले लोगों के दिलों में और हमारे दिलों में जिंदा रहेगा. क्योंकि वाकई उन्होंने ऐसा काम किया कि जिस पर हमें क्या करना चाहिए, रश्क करना चाहिए, और वाकई एक बहुत अच्छे मुसलमान थे. ये और जुल्फिकार अली भुट्टो, ये वो दो लोग थे कि जो अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल के बात करते थे. और मैं यहाँ पे फिर गैर सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे. आज के जमाने में इमरान खान वो शख्स है जो कि अंग्रेजों से डरता नहीं है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, और यही वजह है कि दुनिया में उन्हें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे रिसेंटली उन्हें आप कह सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रिजाइड करने का मौका मिला, सरबराही उसकी करने का मौका मिला, जो कि बहुत बड़ी बात थी हमारी पाकिस्तान के लिए, और पिछले 70-74 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था. लेकिन क्योंकि ये उनके साथ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की है, तो इनका अच्छा बुरा जानते हैं, और ये उनके साथ डट कर. और दूसरा, अगर मैं कहूँ कोई लीडर अभी मौजूद है तो वो ये रजब तैयब एर्दोगान है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही जो है वो हैगा सोफिया को, जो कमाल अतातुर्क ने 1923 के मुआहदे के बाद उसको म्यूजियम बना दिया था, दोबारा मस्जिद बना दिया, और पिछले जुमे को वहां पे नमाज हुई, और आइंदा जुमे को उन्होंने नमाज अदा करने का हुक्म दिया है. अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन आपकी बात समझ आई होगी. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में. बाय द वे, अल्लाह हाफ़िज़. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. और अब मैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग मुझसे